अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर नंबर 10 जो है उसका टॉपिक पढ़ेंगे, लीविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इससे पहले हमने आर्हीनियस के एसिड बेस कंसेप्ट पर बात की थी और हमने ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट पर भी बात की। अब आर्हीनियस का जो एसिड और बेस कंसेप्ट था उसके रूल से हमने एसिड और बेस दोनों की डेफिनेशन पढ़ी कि एसिड जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन देता है, जबकि बेस जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्साइड आयंस देता है। फिर हमने ये पढ़ा था कि ये जो आर्हीनियस का एसिड बेस कंसेप्ट था इसकी कुछ लिमिटेशंस थी, उन लिमिटेशंस को भी हमने डिस्कस किया जिसकी वजह से वो आर्हीनियस के कंसेप्ट को रद्द कर दिया गया। उसके बाद 1923 में ब्रॉन्स्टेड और लोरी जो हैं उन्होंने भी एसिड और बेस पर उन्होंने अपना एक कंसेप्ट पेश किया था। उनका वो कंसेप्ट जो है वो प्रोटॉन ट्रांसफ़र की बेस पर था। तो उसकी डेफिनेशन भी हमने पढ़ी थी कि एसिड जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन डोनेट करता है, जबकि बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। लेकिन ब्रॉन्स्टेड लोरी का कंसेप्ट जो था उसके अंदर भी कुछ लिमिटेशंस थी, जैसे सल्फ़र ट्राइऑक्साइड था, ठीक है, और इसके अलावा सल्फ़र ट्राइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड इन दोनों के मुतालिक भी हमने बात की थी, जिसकी वजह से हमने इस एसिड और बेस के कंसेप्ट को थोड़ा गलत पाया। तो आज जो है जो कंसेप्ट हम पढ़ने लगे हैं वो लीविस का कंसेप्ट है। 1923 में जी.एन. लीविस ने एसिड और बेस के मुतालिक अपना एक कंसेप्ट पेश किया। जी.एन. लीविस, इन्होंने एसिड और बेस के मुतालिक कंसेप्ट पेश किया। इनका जो एसिड और बेस कंसेप्ट था वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की बुनियाद पर था। इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफ़र की बेस पर था। अब इन्होंने एसिड और बेस की क्या डेफिनेशन की? जी.एन. लीविस के मुताबिक हम एसिड हर उस शय को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करती है। हर वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है उसे हम क्या नाम देते हैं? एसिड। जबकि हर वो शय जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकती है उसे हम क्या नाम देते हैं? बेस। तो ये है लीविस के मुताबिक एसिड और बेस की तारीफ़ कि एसिड जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, जबकि बेस जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है, हम रिएक्शन के ऊपर बात करेंगे NH3 और BF3 के दरमियान रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शन होगा इससे हम आसानी से समझेंगे कि इसमें से एसिड कौन सा है लीविस के मुताबिक और बेस कौन सा है। देखें जी, NH3 है, सबसे पहले इसके मुतालिक बात कर लेते हैं। NH3 जो है इसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हम पढ़ चुके हैं, कितना होता है? 7। नाइट्रोजन जो है इसका पहला शेल K होता है न्यूक्लियस के गिर्द, दूसरा शेल जो है वो L होता है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। यानी नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। इन 5 इलेक्ट्रॉन में से एक लोन पेयर होता है और 3 जो हैं वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मैंने यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल किया लोन पेयर और अनपेयर। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ये वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। बॉन्ड बनाने में हिस्सा ना लेने वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या नाम देते हैं? लोन पेयर। ये हमने 9th क्लास में भी इसके मुतालिक पढ़ा था। और ये 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर हैं, ये रिएक्शन के लिए अवेलेबल होते हैं। अब नाइट्रोजन क्या कर रही है? यहाँ पर एक नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रही है? 3 हाइड्रोजन के साथ। हर हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। और हाइड्रोजन के पास एक ही शेल होता है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। हाइड्रोजन जो है अगर उसने स्टेबल होना है तो उसको अपना डुप्लेट मुकम्मल करना पड़ता है। नाइट्रोजन जो है अगर उसने स्टेबल होना है तो उसको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करना पड़ता है। अब क्या होता है कि यहाँ पर नाइट्रोजन जो है उसके पास जो 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं, ये नाइट्रोजन क्या करती है? अपने 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेती है, कुछ इस तरह से। एक लोन पेयर, 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इन 3 पेयर इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया। इसका फ़ायदा क्या हुआ कि देखें हाइड्रोजन जो है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन था पहले, अब इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, उसका डुप्लेट मुकम्मल हो गया। इस तरह ये तीनों हाइड्रोजन जो हैं इन्होंने अपना डुप्लेट मुकम्मल कर लिया और नाइट्रोजन का ऑक्टेट मुकम्मल हो गया। कैसे? देखें 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 ये 4, 2 ये 6 और ये एक अनपेयर, टोटल कितने हो जाएंगे? 8।
اب یہ ہمارے پاس امونیا جو ہے اس کا ایک اسٹیبل مالیکیول ہے. اگر ہم اس کو لکھنا چاہیں بانڈنگ کی شکل میں تو کچھ اس طرح سے ہوگا NH3. نائٹروجن جو ہے وہ 3 ہائیڈروجن کے ساتھ ایک الیکٹران شیئر کر رہی ہے، اس لیے نائٹروجن کا تینوں ہائیڈروجن کے ساتھ سنگل کوویلنٹ بانڈ بنے گا، اور یہ ایک لون پیئر ہے جو ریئیکشن کے اندر ٹیک پارٹ نہیں کر رہا. اب یہ ریئیکشن کر رہی ہے BF3 کے ساتھ. تھوڑا سا BF3 کو بھی دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں BF3 جو ہے اس میں جو سینٹرل ایٹم ہے وہ بورون ہے. بورون جو ہے اس کا اٹامک نمبر ہوتا ہے 5، اس کا پہلا شیل K ہے، اس میں 2 الیکٹران ہیں، اور اس کا آخری شیل L ہے، اس کے اندر کتنے الیکٹران ہیں؟ 3 الیکٹران. اب یہ بورون، یہ اس کے پاس فار ایگزامپل 3 الیکٹران ہو گئے. اب یہاں پر بورون جو ہے اس کے ساتھ کیا موجود ہے؟ فلورین. فلورین جو ہے اس کا اٹامک نمبر ہوتا ہے 9. چونکہ یہ ایک ہیلوجن ہے اس لیے اس کے آخری شیل میں، ویلنس شیل میں کتنے الیکٹران ہوں گے؟ 7. اب ایک برون کا ایٹم جو ہے وہ 3 فلورین کے ساتھ الیکٹران کا اشتراک کر رہا ہے. ہر فلورین کے پاس ویلنس شیل میں کتنے الیکٹران ہوں گے؟ 7. اب یہ ہمارے پاس 3 فلورین ہو گئے. کچھ اس طرح سے ہم اس کی اسٹرکچر بنا لیں گے. ہر فلورین کے گرد ہم نے 7 الیکٹران لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، ڈاٹ اور کراس کی شکل میں. اب دیکھیں کیا ہوگا کہ یہ برون کا 1 الیکٹران ہے، ادھر سے یہ فلورین کا 7واں انپیئر الیکٹران ہے، یہ آپس میں الیکٹران شیئر کر لیں گے. یعنی کہ برون جو ہے وہ اپنے 3 الیکٹران 3 فلورین کے ساتھ شیئر کر لے گی. اس کے نتیجے میں ہمارے پاس BF3 جو ہے اس کا ایک سٹیبل مالیکیول بنے گا. تھوڑا سا اگر ہم غور کریں تو برون جو ہے اس کے پاس ویلنس شیل میں کتنے الیکٹران تھے؟ 3. اب جب اس نے الیکٹران جو ہے اس کو فلورین کے 1 الیکٹران کے ساتھ اپنا 1 الیکٹران شیئر کر لیا، تو اب برون جو ہے اس کے پاس ٹوٹل الیکٹران ہو گئے 2 4 اور 2 6. اب برون جو ہے اس کے پاس 6 الیکٹران ہیں. آکٹیٹ مکمل کرنے کے لیے اس کو کتنے الیکٹران کی ریکوائرمنٹ ہے؟ 8 الیکٹران کی. اب 8 میں سے 6 الیکٹران اس کے پاس ہیں، کتنے الیکٹران کی ڈیفیشنسی ہے؟ 2 الیکٹران کی. تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب یہ آپس میں ریئیکشن کرتے ہیں، دیکھیں یہ NH3 ہے اور یہ BF3 ہے. تھوڑا سا اس کو ایسے لکھ لیتے ہیں، یہ BF3. اب برون جو ہے اس کے پاس 2 الیکٹران کی کمی ہے، ڈیفیشنسی ہے. نائٹروجن کے پاس ایک لون پیئر موجود ہے. اب نائٹروجن کیا کرتا ہے کہ اپنا یہ لون پیئر کس کو ڈونیٹ کر دیتا ہے؟ BF3 میں موجود برون کو، ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں تھوڑا سا اگر ہم اس کو غور کریں تو یہاں پر NH3 جو ہے یہ ایک ایسا مالیکیول ہے، ایک ایسا سبسٹانس ہے جو اپنا الیکٹران پیئر یعنی کہ اپنا لون پیئر ڈونیٹ کر رہا ہے. اور لیوس کے ایسڈ بیس کنسیپٹ کے مطابق جو الیکٹران پیئر کو ڈونیٹ کرے گا اسے ہم کیا نام دیں گے؟ بیس کا. تو یہاں پر NH3 جو ہے یہ لون پیئر ڈونیٹ کر رہی ہے. سو لیوس کنسیپٹ کے مطابق NH3 جو ہے وہ ایک بیس ہے، جبکہ برون ٹرائی فلورائڈ جو ہے یہ NH3 میں جو نائٹروجن سے یہ لون پیئر لے رہی ہے، الیکٹران پیئر ایکسیپٹ کر رہی ہے. تو لیوس کے کنسیپٹ کے مطابق ہر وہ شے جو الیکٹران پیئر کو ایکسیپٹ کرے گی وہ کیا ہوگی؟ ایسڈ ہوگی. تو یہاں پر برون ٹرائی فلورائڈ جو ہے یہ کیا بن جائے گا؟ ایک ایسڈ بن جائے گا. اب ان کا جب آپس میں ریئیکشن ہو جائے گا، اس کو جب ہم یہاں پر لکھیں گے، یہ ریئیکشن ہم بچوں یاد کرتے جائیں، ہم نے 9th کلاس میں کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ میں بھی پڑھا تھا، اگر آپ کو تھوڑا یاد ہو تو. ہم اس کو مزید آگے پروسیڈ کرتے ہیں. یہاں پر کیا ہوگا؟ NH3، ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر ہم نے ایرو سائن لگانا ہوتا ہے، تیر کا ایک نشان لگانا ہوتا ہے. تیر کی یہ جو ٹیل ہے یہ ہوتی ہے ڈونر کی طرف، جو الیکٹران پیئر ڈونیٹ کر رہا ہو، لون پیئر دے رہا ہو، اور یہ جو ہیڈ ہے یہ کس کی طرف ہوتا ہے؟ ایکسیپٹر کی طرف. اب یہاں پر NH3 جو ہے یہ چونکہ ڈونر ہے تو اس کی ایرو سائن جو ہے اس کی جو ٹیل ہوگی وہ NH3 کی طرف ہوگی، اور ہیڈ جو ہے وہ برون ٹرائی فلورائڈ کی طرف ہوگا. تو یہ ہم اس کو کچھ اس طرح سے بنا لیں گے، BF کو اس طرف لکھ لیتے ہیں. اور جی یہ ہمارے پاس ایک پروڈکٹ بنا ہے. اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس لیوس بیس ہے اور یہ لیوس ایسڈ ہے. لیوس بیس اور لیوس ایسڈ جو ہیں ان کے ریئیکشن کے بعد ہمارے پاس ایک سنگل پروڈکٹ حاصل ہوا ہے. اس پروڈکٹ کو ہم نام دیتے ہیں اڈکٹ. یہ پروڈکٹ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے؟ اڈکٹ. یعنی کہ لیوس ایسڈ بیس ریئیکشن جو ہے ان کی پروڈکٹ سنگل ہوتی ہے، ایک ہی پروڈکٹ ہوتی ہے. اس سنگل پروڈکٹ کو ہم کیا نام دیتے ہیں؟ اڈکٹ کا نام دیتے ہیں. تو امید ہے بچوں یہ مساوات آپ سمجھ چکے ہوں گے. اس کے علاوہ ہم مزید اس کو جو ہے نا تفصیل سے پڑھتے ہیں. ہمارے پاس ایک اور مساوات ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے پاس جو سیکنڈ ایگزامپل ہے
وہ ہے جی امونیم آئن کا بننا۔ امونیم آئن کیسے بنتا ہے یہ ہمیں پہلے پتہ ہونا چاہیے۔ یاد رہے کہ جب امونیا کا ریئیکشن ہوتا ہے ایک پروٹون کے ساتھ H+ کے ساتھ، اس ریئیکشن کے نتیجے میں ہمارے پاس جو پروڈکٹ بنتا ہے وہ ہے امونیم۔ یہ امونیا کا فارمولا NH3 ہے، یہ H+ کے ساتھ ریئیکشن کرے گا، اس کے نتیجے میں NH4+ بنے گا، یہ ہمارے پاس کیا کہلائے گا؟ امونیم۔ اب یہ جو ریئیکشن ہے اس کی مدد سے بھی ہم لیویس ایسڈ بیس کنسیپٹ کو کلیئر کر لیتے ہیں۔ NH3 کی سٹرکچر میں نے ابھی بنائی ہے، نائٹروجن ہے، ایک لون پیئر ہے اس کے پاس، اس کے ساتھ 3 ہائیڈروجن جو ہیں انہوں نے ایک ایک الیکٹران کا اشتراک کیا ہے، شیئر کیا ہے، اور وہ سنگل کوولنٹ بانڈ کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں۔ نائٹروجن کا آکٹیٹ مکمل ہے، تینوں ہائیڈروجن جو ہیں ان کا ڈوپلیٹ مکمل ہے۔ اب یہاں پر پروٹون موجود ہے۔ ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں پروٹون کے اوپر بات کی تھی۔ پروٹون کیا ہوتا ہے میں ایک بار دوبارہ سے ریکال کرا دیتا ہوں آپ کو کہ پروٹون جو ہے یہ ہائیڈروجن ایٹم سے بنتا ہے۔ ہائیڈروجن جو ہے اس کا اٹامک نمبر 1 ہے، اس کا مطلب ہے ہائیڈروجن کے پاس کتنے الیکٹران ہوتے ہیں؟ K شیل، اس کا آخری شیل K ہوتا ہے، اس کے اندر 1 الیکٹران ہوتا ہے۔ اب ہائیڈروجن جو ہے جب وہ پروٹون بناتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا یہ ایک الیکٹران جو ہے اس کو لوز کر دیتا ہے۔ الیکٹران جو ہے جب اس کا یہاں سے اخراج ہوتا ہے، الیکٹران کے اخراج کے بعد کیا ہوتا ہے اس کا یہ جو K شیل ہے اب یہ ایمپٹی ہو جاتا ہے، خالی ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر کتنے الیکٹران کی ڈیفیشنسی ہے؟ 2 الیکٹران کی۔ چونکہ ہائیڈروجن ایٹم نے اپنا وہ 1 الیکٹران جو اس کے پاس موجود تھا اس کو خارج کیا، اس لیے اس کے اوپر کون سا چارج آ جائے گا؟ H+۔ اب یہ ہمارے پاس H+ ہے، پروٹون ہے، ہائیڈروجن آئن ہے۔ اب ان دونوں کا آپس میں ریئیکشن ہوگا۔ دیکھیں جب ہائیڈروجن جو ہے وہ ایٹم کی شکل میں تھا، اس کے پاس 1 الیکٹران تھا اس کے K شیل میں، لیکن جب وہ پروٹون میں تبدیل ہوا ہے H+ میں، تو اب اس کا K شیل جو ہے وہ کیا ہو چکا ہے؟ ایمپٹی۔ میں اس کو ایسے لکھ دیتا ہوں، ایٹم کی شکل میں K شیل میں 1 الیکٹران ہے، لیکن اب اس کا K شیل جو ہے وہ کیا ہو چکا ہے؟ پروٹون کی شکل میں ایمپٹی ہے۔ اگر ہائیڈروجن نے اپنا ڈوپلیٹ مکمل کرنا ہے تو اس کو کتنے الیکٹران کی ضرورت ہوگی؟ 2 الیکٹران کی۔ تو اب کیا ہوگا کہ جب ان کا آپس میں ریئیکشن ہوگا، اس ریئیکشن کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ نائٹروجن جو ہے اس کے پاس یہ ایک لون پیئر اویلیبل ہے، تو نائٹروجن کیا کرے گا؟ اپنا یہ لون پیئر کس کو ڈونیٹ کر دے گا؟ اس پروٹون کو، H+ کو۔ اب دیکھیں NH3 جو ہے وہ ایک ایسا سبسٹانس ہے جو کہ اپنا الیکٹران پیئر، اپنا لون پیئر ڈونیٹ کر رہا ہے، اور لیویس ایسڈ بیس کنسیپٹ کے مطابق الیکٹران پیئر ڈونر جو ہوتا ہے اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں؟ لیویس بیس کا۔ تو ہمارے پاس NH3 جو ہے یہ ایک بیس بن جائے گا، جبکہ H+ جو ہے اس نے NH3 سے الیکٹران پیئر لیا ہے، یہ ایکسیپٹر ہے۔ الیکٹران پیئر ایکسیپٹر جو ہوتا ہے اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں؟ ایسڈ کا۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ لیویس ایسڈ اور لیویس بیس یہ جب آپس میں ریئیکشن کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ان کی جو پروڈکٹ ہے وہ سنگل ہوتی ہے۔ سنگل پروڈکٹ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو بریکٹ کے اندر لکھ لیتے ہیں۔ اب یہ ہمارے پاس NH3 ہے۔ یہاں پر ہم نے ایک اور اصول بھی پڑھا ہے کہ ان دونوں جو پروڈکٹس ہوتے ہیں ان کے درمیان میں یعنی لیویس ایسڈ اور لیویس بیس کے درمیان میں ہم ایرو کا سائن لگاتے ہیں۔ اس ایرو کے سائن کی جو ٹیل ہے وہ الیکٹران پیئر ڈونر کی طرف ہوتی ہے، اور اس کا جو ہیڈ ہے وہ الیکٹران پیئر ایکسیپٹر کی طرف ہوتا ہے۔ اب یہاں پر NH3 جو ہے یہ الیکٹران پیئر ڈونر ہے، تو ایرو جو ہے اس کی جو ٹیل ہوگی وہ NH3 کی طرف ہوگی، جبکہ ہیڈ جو ہے وہ کس کی طرف ہوگا؟ اس ایسڈ کی طرف، لیویس ایسڈ کی طرف، اس الیکٹران پیئر ایکسیپٹر کی طرف ہوگا، اور یہ H+ ہے، یہ پورا چارج جو ہے یہ یہاں پر منتقل ہو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں ہمارے پاس کیا بن جائے گا؟ امونیم آئن۔ تو امونیم آئن جو ہے اس میں امونیا ایک بیس ہے کیونکہ یہ الیکٹران پیئر ڈونیٹ کر رہی ہے، اور H+ جو ہے پروٹون یہ لیویس ایسڈ ہے کیونکہ یہ الیکٹران پیئر کو ایکسیپٹ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے بعد ہم نے بات کرنی ہے کہ کون سی اشیاء ہیں جو لیویس ایسڈ اور لیویس بیسز جو ہیں ان کے طور لیویس ایسڈ اور لیویس بیسز کے طور پر ایکشن کر سکتی ہیں۔ تو یہاں پر میں ان کو سیپریٹ کر کے لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے لیویس ایسڈز کے متعلق کہ کون سی اشیاء ہیں جو لیویس ایسڈز کے طور پر ایکشن کر سکتی ہیں۔ تو دو پوائنٹ ہیں دونوں کے، لیویس ایسڈز اور لیویس بیسز کے۔ تو لیویس ایسڈ جو ہے اس کا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ایسے تمام سپیشیز، ایسے تمام سبسٹانسز، ایسے تمام مالیکیولز جن کا سینٹرل ایٹم جو ہے، سینٹرل ایٹم اس کا آکٹیٹ انکمپلیٹ ہو، آکٹیٹ انکمپلیٹ ہو،
اگر کوئی بھی مالیکیول ہے اس کے اندر جتنے بھی ایٹم ہیں ان ایٹم میں سے جو مرکزی ایٹم ہے اگر اس کا آکٹیٹ انکمپلیٹ ہے، اس کے اندر الیکٹران کی ڈیفیشنسی ہے، وہ الیکٹران پیئر ایکسیپٹ کرنے کی گنجائش رکھتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے، تو وہ کس کے طور پر ریئیکشن کرے گا؟ لیوس ایسڈ کے طور پر ریئیکشن کرے گا۔ جیسے ہمارے پاس ایگزامپل ہے BF3 کی، جس کو ابھی ہم نے تفصیل سے پڑھا کہ برون کا اٹامک نمبر 5 ہے، اس کے آخری شیل میں کتنے الیکٹران ہیں؟ 3 الیکٹران ہیں۔ اب وہ 3 الیکٹران میں سے اپنا ہر ایک الیکٹران فلورین کے ایک ایک الیکٹران کے ساتھ شیئر کر لیتی ہے۔ فلورین جو ہے اس کے آخری شیل میں کتنے الیکٹران ہوتے ہیں؟ 7۔ یہ 7 الیکٹران ہیں ہر فلورین کے گرد، ٹھیک ہے۔ تو فلورین جو ہے وہ 3 فلورین ہیں، وہ اپنا 7واں الیکٹران جو ہوتا ہے ان پیئر الیکٹران، اس کو برون کے ایک ایک الیکٹران کے ساتھ شیئر کر لیتی ہیں۔ اب برون جو ہے اس کے ساتھ جب فلورین اپنے الیکٹران شیئر کر لیتی ہے تو اب برون جو ہے اس کے آخری شیل میں کتنے الیکٹران ہو جاتے ہیں؟ 2 4 اور یہ 2 6۔ ابھی برون سینٹرل ایٹم ہے، 6 الیکٹران اس کے آکٹیٹ کے اندر موجود ہیں۔ اگر اس نے اپنا آکٹیٹ مکمل کرنا ہے، مزید اس کو کتنے الیکٹران کی ڈیفیشنسی کا سامنا ہے؟ 2 الیکٹران کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا آکٹیٹ نامکمل ہے اور یہ الیکٹران پیئر ایک لون پیئر اس کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے، اور اگر یہ الیکٹران پیئر ایکسیپٹ کر سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ ایک لیوس ایسڈ ہے۔ اس طرح ہمارے پاس ایک اور ایگزامپل ہے FeCl3، پھر ایک کلورائڈ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ AlCl3 ایلومینیم ٹرائی کلورائڈ، ٹھیک ہے۔ یہ سارے ایٹم جو ہیں ان میں جو سینٹرل ایٹم ہے، ادھر سے یہاں پر ایلومینیم سینٹرل ایٹم ہے، اس مالیکیول میں یہ آئرن کا ایٹم ہے، یہ سینٹرل ایٹم ہے، تو یہ انکمپلیٹ آکٹیٹ رکھتے ہیں، اور انکمپلیٹ آکٹیٹ رکھنے والے جتنے بھی مالیکیولز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جتنے بھی ایک مالیکیول کے اندر جو انکمپلیٹ آکٹیٹ رکھنے والے ایٹمز ہیں وہ کس کے طور پر ایکشن کریں گے؟ لیوس ایسڈ کے طور پر۔ اس طرح سیکنڈ ہمارے پاس پوائنٹ ہے کہ کیٹائنز جو ہوتے ہیں، سمپل کیٹائنز، یہ جو ہیں یہ بھی لیوس ایسڈ کے طور پر کام کر سکتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل H+ ہے، Ag+ ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے جو ہوتے ہیں ان کا آکٹیٹ جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ بھی انکمپلیٹ ہوتا ہے، اور یہ الیکٹران پیئر جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے کی گنجائش رکھتے ہیں، اس لیے یہ کس کے طور پر کردار ادا کرتے ہیں؟ لیوس ایسڈ کے طور پر۔ لیکن سارے سمپل کیٹائن ایسا نہیں کرتے، کچھ کیٹائنز ہیں جو کہ بعض اوقات لیوس ایسڈ کا کردار نہیں ادا کرتے، جیسے فار ایگزامپل سوڈیم ہے Na+، ٹھیک ہے، سوڈیم آئن، اس طرح پوٹاشیم آئن ہے، یہ لیوس ایسڈ کے طور پر بہت کم ریئیکشن کرتے ہیں۔ تو یہ لیوس ایسڈ ہو گیا، اس کے 2 پوائنٹ۔ پہلا پوائنٹ ہم نے کیا پڑھا کہ ایک مالیکیول کا جو سینٹرل ایٹم ہے اگر اس کا آکٹیٹ انکمپلیٹ ہے تو اس صورت میں وہ لیوس ایسڈ کے طور پر کام کرے گا، اور دوسرا جو ہے سمپل کیٹائنز، یہ بھی کس کے طور پر کام کریں گے؟ لیوس ایسڈ کے طور پر۔ دوسری طرف ہمارے پاس ہیں لیوس بیسز، کہ کون سی اشیاء ہیں، کون سی سپیشیز ہیں، کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ لیوس بیسز کے طور پر اپنا کام کر سکتے ہیں۔ تو ان میں سے جو پہلا ہمارے پاس ہے کہ ایسے تمام سبسٹانس جن کے پاس ایٹ لیسٹ 1 لون پیئر ہو، جو کم از کم ایک لون پیئر رکھتی ہوں، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن کم از کم ان کے پاس ایک لون پیئر موجود ہو، تو وہ لیوس بیس کے طور پر ایکٹ کر سکتی ہیں۔ جیسے ہمارے پاس ایگزامپل ہے الکوہل جو ہیں ان کا فنکشن گروپ ہوتا ہے، جنرل فارمولا ہوتا ہے ROH، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو آکسیجن ہے اس کے پاس 2 لون پیئر ہوتے ہیں، کیونکہ آکسیجن جو ہے اس کا اٹامک نمبر 8 ہے، تو اس کے ویلنس شیل میں 6 الیکٹران ہیں، 2 اس کے پاس لون پیئر ہوتے ہیں، 2 ان پیئر الیکٹران ہوتے ہیں، ایک ان پیئر الیکٹران وہ ایک ہائیڈروجن کے ساتھ شیئر کر لیتا ہے، اور دوسرا ان پیئر الیکٹران جو ہے وہ اس R گروپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ R جو ہے یہ ایک الکائل گروپ ہے۔ الکائل گروپ کیا ہوتے ہیں اس کے متعلق انشاءاللہ ہم نیکسٹ چیپٹر میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ تو یہ الکائل گروپ ہے، اس میں کاربن ہوتی ہے، اپنا ایک الیکٹران یہ کاربن کے ساتھ شیئر کر لیتا ہے، ایک الیکٹران اس نے ہائیڈروجن کے ساتھ شیئر کر لیا ہے، اور باقی 2 جو ہیں وہ اس کے پاس لون پیئر ہیں۔ ہم دیکھیں آکسیجن 2 لون پیئر رکھتی ہے، اب لون پیئر رکھتی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کس کے طور پر کام کرے گی؟ لیوس بیس کے طور پر کام کرے گی، اور لون پیئر یہ ڈونیٹ کرنے کی ٹینڈنسی رکھتی ہے، تو لون پیئر ڈونر جو ہوگا وہ ہمیشہ لیوس بیس ہوگا۔ اچھا، اس طرح دوسرے ہمارے پاس ایگزامپل ہے NH3 کی، اس میں نائٹروجن کے پاس ایک لون پیئر ہے اور یہ بھی لون پیئر ڈونر ہے، اس لیے کس کے طور پر کام کرے گا؟ لیوس بیس کے طور پر۔ اس طرح ایمائنز ہیں RNH2، اس میں بھی نائٹروجن ہے اور نائٹروجن کے پاس ایک لون پیئر ہے،
اس لیے یہ بھی کس کے طور پر کام کرے گا؟ لیویس بیس کے طور پر. یہ الکوہلز ہیں، الکوہلز، یہ امونیا، اور یہ ہمارے پاس کیا ہوں گے؟ ایمائنس. ٹھیک ہے، یہ تینوں لون پیئر رکھتی ہیں، اس کے اندر ایٹم جو ہوتے ہیں وہ لون پیئر کے حامل ہوتے ہیں، اس لیے یہ لیویس بیسز کا کردار ادا کرتی ہیں. اور سیکنڈ ہمارے پاس جو ہے اینائنز. تو یہ اینائنز جو ہیں یہ بھی لیویس بیسز کے طور پر کردار ادا کر سکتے ہیں. اینائنز کنہیں کہا جاتا ہے؟ نیگیٹو چارج والے جو آئنز ہوتے ہیں وہ اینائنز کہلاتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل سی ایل نیگیٹو ہے، او ایچ نیگیٹو ہے، ہائیڈروکسائڈ آئن یا ہائیڈروکسل آئن، سائنائڈ آئن ہے، سی این نیگیٹو وغیرہ وغیرہ. یہ سارے جو ہیں یہ اینائنز ہیں، اور جتنے بھی اینائنز ہیں وہ کس کے طور پر ایکشن کرتے ہیں؟ لیویس بیسز کے طور پر.